हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बंधन सिक्स्थ पार्ट। इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। चलें जी, शुरू करते हैं। बाजिल रिमोट दो, मैंने ड्रामा देखना है। तुम खुद ड्रामा हो, जाओ जाकर खुद को शीशे में देख लो। क्या मसला है तुम्हारे साथ बाजिल शाह? तुमने मैच देखकर क्या करना है? जाओ अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास। उसकी बात सुनकर बाजिल को दोबारा से गुस्सा आया था। वो रिमोट फेंककर कमरे से बाहर चला गया। बाजिल ने उसी लड़के से बात की थी। ये वो लड़की थी जो बाजिल शाह को यूनिवर्सिटी में पसंद करती थी, लेकिन नवाल को पता नहीं था। बाजिल ने उसे गुस्से से मना भी किया था कि आइंदा वो उसे कॉल न करे। वो अभी तक उसने कॉल नहीं की, तो ना ही बाजिल ने नवाल की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। वो आज फिर से उसका दिल दुखा चुकी थी। दुआ, आज तुमने एकेडमी जाना है, जाओ तैयार हो जाओ। खान, मुझे ना मुझे ना एकेडमी नहीं जाना। मुझे उनके घर से डर लगता है, वहाँ भूत है। मुझे नहीं जाना वहाँ। दुआ वाकई ही डर गई थी। क्या बात कर रही हो यार? इब्रा दुआ, इब्राहिम के घर कहाँ से भूत आ गए? खान, सर ने खुद कहा था। दुआ, जाओ यार, बहाने ना करो। दुआ भी मुंह बनाती उठ गई थी। उसे पता था खान ने नाराज़ हो जाना है। वो उल्टा खान से नाराज़ होकर चली गई थी। रात को वो उससे नाराज़ नाराज़ घूम रही थी। लगता है मेरी जान, मेरी हनी मुझसे नाराज़ है। वो उसे पकड़ता, उसकी नाक दबाता हुआ बोला था, मैंने कहा था मैंने एकेडमी नहीं जाना, लेकिन आपने बात नहीं मानी। मेरी जान, बस 1 साल की बात है, उसके बाद बस ख़त्म। पक्का ना? हाँ पक्का मेरी जान। वो जानता था वो जल्दी ही बात मानकर दोबारा से पढ़ने लगेगी। खान, आपको दोबारा शादी वाली बात याद है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी जान याद है। चलो अब सो जाओ, मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। दुआ बलाज ने मुझसे नाराज़ मत हुआ करो दुआ। बलाज ने उसकी गर्दन पर शिद्दत से लब रखे थे कि दुआ की सिसकी निकली थी। खान, मेरी जान, मुझे खुद को थोड़ा महसूस करने दो। बलाज जज्बात में आता दुआ के लबों पर झुका था कि दुआ बेबस हो गई थी। वो अलग हुआ तो दुआ उसे ही घूर रही थी। खान, आप गंदे हैं। मेरी जान, जिस दिन जज्बात में आ गया ना, उस दिन ये खान तुम्हें बहुत गंदा लगेगा और मैं अपने खान को मारूंगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी छोटी सी हनी, सो जाओ मेरी जान, वरना मैं दोबारा किस करूँगा। नहीं नहीं, मैं सो रही हूँ। वो जल्दी से बलाज के सीने से लगी, उसकी शर्ट पकड़कर सो गई थी। बलाज ने शुक्र किया कि उस रात के बाद कुछ भी नहीं हुआ था। हूर इधर हूर इधर आओ, मैं आपके बाल सेट करता हूँ। हूर ने मना करना चाहा, लेकिन उसे पता था वो ढीठ कभी नहीं मानेगा। वो कुर्सी पर बैठ गई और ब्रश दाहिम को पकड़ा दिया। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से हूर के बालों में कंघी कर रहा था। हूर, आपको पता है, मुझे आपकी हर एक चीज़ से इश्क है। आपकी आंखों से। हूर की पलकें लरज़ी थी। आपकी नाक में पहनी लौंग से। दाहिम ने जल्दी से हूर की लौंग पर लब रखे थे कि हूर के गाल लाल हो गए थे। जो वो शीशे में देखता मुस्कुराया था। आपके होंठों से। हूर ने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रखा था, कहीं दाहिम लौंग की तरह यहाँ भी किस न कर दे। हाँ 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 हूर माय लव, जब मेरा दिल करेगा ना वहाँ किस करने का, तो यकीन करें आप मुझे रोक नहीं पाएंगी। और आपके काले बालों से इश्क है। वो इसके बालों में मुँह छुपाता हुआ बोला था। हूर लर्ज गई थी। दाहिम प्लीज। हूर, कंघी कर रहा हूँ, आप करेंगी तो आपको दर्द होगा ना। दाहिम जब जब कंघी कर रहा था, उसके हाथों में हूर के बाल आते जा रहे थे। जिसे देखे दाहिम की आंखों में हल्की सी नमी आई थी। वो जब कंघी करता था तब तब उसे ऐसे बाल आते थे। डॉक्टर से इस बारे में बात की थी। डॉक्टर ने कहा था इस बीमारी में सारे बाल उतर जाएंगे। उस टाइम दाहिम का दिल फटने को था, लेकिन वो संभल गया था। उसे अपनी हूर को संभालना था।
وہ ہمیشہ اس کے بال اتار کر سنبھال لیتا تھا، اسے پسند ہی بہت تھے حور کے بال۔ یہ لیں، ہو گئی آپ کی کنگھی، اب آپ آرام کریں، میڈیسن پڑی ہے، کھا لیجیے گا۔ وہ آنسو چھپاتا جلدی سے باہر کو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو حور کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ حور نے ایک نظر میڈیسن کو دیکھا اور پھر میڈیسن اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکی۔ آئی ایم سوری داہم، لیکن میں جینا نہیں چاہتی، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میرے دوست دانش نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، سب چھوڑ دیتے ہیں، مجھے زندہ ہی نہیں رہنا۔ یار یہ کیا کر رہی ہے؟ ہاں، چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ اسے اس گھر میں صرف 2 دفعہ ناک سے خون آیا تھا، تب جب داہم اپنی نگرانی میں میڈیسن کھلا دیتا تھا تو حور ٹھیک رہتی تھی، اور جب وہ خود لاپرواہی کرتی تھی ایک دن ناک سے خون آتا تھا۔ لیکن حور کو اپنی زندگی سے پیار رہا ہی کب تھا۔ اگلے دن دعا منہ بناتے ہوئے اکیڈمی آئی تھی۔ بیل بجی تھی اور اندر بیٹھے آج ابراہیم کے چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ میری بیلا، وہ آنکھ بند کر کے پرسکون ہوا تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے دعا تھی، جو منہ بناتے گول گپا لگ رہی تھی۔ فل بلیک سوٹ میں وہ ابراہیم کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ میری بیلا پر کالا رنگ کتنا جچتا ہے نا۔ وہ ماضی میں جا پہنچا تھا، کیونکہ ابراہیم مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے۔ دور کہیں سے بیلا کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ ہیلو سر، ہیلو دعا، ہیلو سر، ہیلو سر۔ دعا کی آوازیں آ رہی تھی کہ ابراہیم کو ہوش آیا۔ کیا ہوا سر؟ کچھ نہیں، تم اندر آؤ دعا۔ دعا کو آج یہ گھر زیادہ خوفناک لگا تھا۔ آج سے وہ اپنے کھیل کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دم کی ہوئی چیزیں دعا کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے دعا مزید چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ آج انہوں نے دعا پر راز کھولنا تھا، ایک بہت برا راز۔ اس نے دعا اور بلاج کی زندگی میں طوفان لے آنا تھا۔ وہ کالے جادو کرتے تھے دعا پر، اور ہر بار بلاج دعا کو کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بلاج نے ابراہیم کو بتایا تھا کہ دعا خواب میں ڈر جاتی ہے، تو ابراہیم نے بلاج کے سامنے ہی کالا دھاگا دعا کی کلائی پر باندھا تھا۔ اس ٹائم تو بلاج کو بہت عجیب لگا تھا، لیکن چپ رہا۔ دعا کو دھاگا پہنتے ہی عجیب سی کلائی پر جلن محسوس ہوئی تھی، جس کا ذکر اس نے بلاج سے گھر سے باہر آ کر کیا، تو بلاج نے وہ دھاگا اتار کر ادھر ہی پھینک دیا۔ اگلے دن دعا آئی تو ابراہیم نے پوچھا تھا کہ وہ دھاگا کہاں ہے، تو دعا نے کہا کہ خان نے پھینک دیا، جس سے ابراہیم کو بلاج پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ بار بار کالے جادو کا اثر زائل کر رہا تھا، اس سے ابراہیم کو نقصان ہو سکتا تھا، کہیں کالے جادو کا الٹا اثر ابراہیم پر ہی ہونا نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے آج اس نے دعا سے سیدھے طریقے سے بات کرنے کا سوچا۔ ابراہیم نے جان بوجھ کر دعا کے آگے آئس کریم رکھتے تھوڑی سی اس پر گرا دی تھی۔ اوہو سوری دعا، جاؤ سامنے کمرے ہیں، وہاں جا کر صاف کر لو۔ وہ جی سر کہتے اٹھ گئی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر اسرار سی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ بازل اور نوال کی لڑائی دیکھتے شفق نے اپنی دوست کی بیٹی کی شادی پر بھیج دیا تھا۔ بازل کو آج نوال کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی، وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے تو نوال منع کرتی رہی، لیکن شفق کے بار بار کہنے پر نوال کو مجبوراً جانا پڑا، لیکن جاتے ہوئے تو نوال نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نوال، تم ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں، تو کیا تمہاری آرتی اتاروں کہ تم لڑکیوں سے باتیں کرتے رہو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے رہو؟ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی کہ وہ جیلس ہو رہی ہے۔ تم ہنس رہے ہو، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک گاڑی سامنے آ کر رکی تھی۔ ان میں 7 سے 8 بندے بندوقیں لیے نیچے اترے تھے۔ نوال نے گھبرا کر بازل کا بازو پکڑا تھا۔ دونوں گاڑی سے نیچے اترو، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، تو بازل باہر جانے لگا۔ بازل پلیز نہ جاؤ نا، وہ مار دیں گے۔ نوال تو رونے لگی تھی۔ نوال میری جان، تم فکر نہ کرو،
کچھ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی نظر نوال پر گئی تو اس کی آنکھوں میں ہوس چمکی تھی۔ ارے تم بھی نکلو باہر، اس لڑکے نے کہا تو بازل کو بہت غصہ آیا۔ جو چاہیے مجھ سے لے لو، اسے کچھ مت کہو، بازل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا کر لو گے تم؟ ہمیں یہی چاہیے، وہ لڑکا ضدی انداز میں بولا۔ بازل کو غصہ آیا، جلدی سے آگے بڑھ کر اس لڑکے کو مکہ مارا تھا۔ نوال بھی گھبراتی جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری تو فضا میں ایک گولی چلی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے بازل کو گولی مار دی تھی، جو کہ اس کو گولی مار کر بھاگ گئے تھے۔ وہ بازل، نوال مزید رونے لگی تھی۔ تم چپ کرو نوال، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مشکل سے اٹھتا گاڑی میں بیٹھا ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گولی لگی ہے آپ کو، خون نکل رہا ہے۔ ہاں تو میں مر تو نہیں گیا نا، فکر نہ کرو، تم اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونے والی، ابھی تو میرے بچے بھی نہیں ہوئے، نہ ہی میں اتنی جلدی مرنے والا ہوں، بازل نوال کا آنسو سے بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نوال نے لب میچ کر بازل کی بکواس سنی تھی، جو اتنی درد میں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آیا۔ درد ہو رہا ہوگا تمہیں، دیکھو کتنا خون ہے، اور جاؤ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پر۔ ہاں 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 یار، اس کا لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ بازل کہہ کر گا اٹھا۔ چپ کرو تم۔ نوال نے رومال نکال کر اس کے بازو پر باندھا، لیکن خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ نوال کے آنسو دیکھ کر بازل نے لب میچے تھے۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہی بازل کو کمرے میں لے گئے تھے۔ نوال نے روتے ہوئے شفق کو کال کی تھی۔ لڑنے کے باوجود نوال کو بازل کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ شفق بھی آ چکی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، لیکن وہ نوال کو تسلی دے رہی تھی۔ عثمان ہاسپٹل کا سارا انتظام دیکھ رہے تھے۔ بیٹا فکر نہ کرو، بازل ٹھیک ہو جائے گا، بازو پر گولی لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ہم مل سکتے ہیں؟ نوال جلدی سے بولی۔ جی ابھی انہیں روم میں شفٹ کریں گے تو آپ مل لینا، یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ ابراہیم کمرے میں گیا تھا، دعا کو بیلا کی تصویر کے سامنے کھڑا پایا۔ کیا دیکھ رہی ہو دعا؟ دعا ایک دم ابراہیم کے آنے سے ڈر گئی تھی۔ سر یہ کون ہے؟ دعا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بیوی بیلا ہے۔ بیوی؟ دعا نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن یہ تو بالکل میرے جیسی دکھتی ہے۔ ہاں دعا، یہ بالکل تمہارے جیسی ہی دکھتی ہے۔ ہاں سر۔ دعا کو آج ابراہیم کا لہجہ کھٹک رہا تھا۔ لیکن دیکھو نا دعا، بیلا کی آنکھیں کالی تھی اور تمہاری نیلی، اور تمہیں پتہ ہے تم اپنی نیلی آنکھوں کی وجہ سے بالکل گڑیا جیسی لگتی ہو۔ دعا نے گھبرا کر ابراہیم کو دیکھا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بہت خوبصورت ہو دعا۔ دعا نے چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے جا کر سب سے پہلے دروازے کو لاک لگایا اور پلٹ کر دعا کی طرف دیکھنے لگے۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی تھی۔ شش دعا، تم کچھ مت بولو، آج مجھے بولنے دو، ادھر آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دعا نے دھکا مار کر بھاگنا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی ابراہیم نے دوبارہ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں خان کو بتاؤں گی۔ شش، تم اب اس بلاج کی دعا نہیں، میری بیلا ہو۔ میں آپ کی بیلا نہیں ہوں، دعا کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں اس نے کسی کا ایسا لہجہ برداشت کیا تھا؟ دعا تم اب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دعا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ میری جان بس کر جاؤ، اب جو میں کہوں گا وہ تم سنو گی، ورنہ میں تمہارے خان کو گولی مار دوں گا۔ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ میں کیوں آپ کی بات مانوں گی؟ کیونکہ تم میری بیلا ہو، میری بیلا کی طرح دکھتی ہو نا، اور تم جانتی ہو تمہیں جو برے خواب آتے ہیں نا، اور بلاج کے چہرے پر خوفناک چہرہ نظر آتا ہے،
سب میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب آپ کا سر؟ میری جان، سر نہیں ابراہیم کہو، پیار سے۔ دعا اب اس شخص سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن ابراہیم نے اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں، میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں اور جو دکھاؤں گا، اس کے بعد تم اپنے خان کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں سب کچھ خان کو بتاؤں گی۔ چلو پہلے یہ تو دیکھ لو نا۔ وہ دعا سے دور ہٹا اور کچھ منتر پڑھنے لگا۔ اس کے منتر پڑھنے سے کمرے میں ہر چیز تھر تھرانے لگی تھی۔ دیوار پر لگی پینٹنگ نیچے گرنے لگی تھی۔ ٹیبل پر رکھے لیمپ نیچے گرے تھے۔ دعا زور سے چیخی تھی۔ انہوں نے منتر پڑھنا بند کیا اور ساری چیزیں رک گئی۔ تمہیں پتہ ہے دعا؟ وہ دوبارہ دعا کے قریب ہوا تھا۔ دعا تو ڈر کے مارے سانس روک گئی تھی۔ پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ میرے پاس جن ہے دعا، اور وہ جن کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اور تمہارے خان کو بھی، تمہاری آپی کو بھی، تمہاری تائی کو بھی۔ نہیں نہیں، پلیز کسی کو کچھ مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر میں جو بولوں گا تم وہ کرو گی نا؟ ہاں میں وہ سب کروں گی، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ گڈ، مجھے پتا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گی، اور اگر بلاج سے کچھ بھی بتایا بلاج کو تو یقین کرو سب سے پہلے اسی کو ماروں گا۔ تم اپنے خان سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ ہاں کرتی ہوں۔ دعا تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے خان کو کہا بھی تھا اسے اکیڈمی نہیں جانا، لیکن خان نے اسے زبردستی بھیجا تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ کیا یہ آدمی اسے خان سے دور لے جائے گا؟ نہیں، اگر اس نے خان کو کچھ کہہ دیا تو؟ پہلے میری جان میری بات تو سن لو۔ ابراہیم نے اسے سوچوں میں گم پایا تو اسے بلایا۔ تمہیں برات سے طلاق مانگنی ہے، اور 5 دن ہے تمہارے پاس میرے پاس طلاق لے کر آنا ہے، ورنہ میں بلاج کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن حور کو بھی مار دوں گا۔ دعا نے اپنی چیخوں کا گلا منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا تھا۔ تم ایسا کرو گی نا؟ وہ پر اسرار سا مسکراہٹ سے بولا۔ میں ایسا کیسے کروں گی؟ وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اسے یقین تھا اس کا خان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تمہارا کام ہے، مجھے 5 دن کے اندر تم میرے پاس چاہیے، ورنہ 6 دن میں بلاج کو مار کر خود تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ وہ اپنے خان کو مروانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ڈرپوک تھی، لاڈو میں پلی، وہ ان سب کا سامنا کہاں کرنا جانتی تھی۔ وہ گھر تو چلی گئی تھی، لیکن سارا دن وہ روتی رہی۔ پوچھنے پر بتایا کہ حور آپی کی یاد آ رہی ہے۔ بلاج نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ کئی گھنٹے اپنے خان کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی کہ کتنا پیار کرتا ہے خان اس سے، وہ کیسے اس سے طلاق مانگ سکتی تھی؟ وہ بھی تو اپنے خان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ کیا کہتی، کیسے طلاق مانگتی، کیسے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سوئی تھی۔ بار بار وہ نیند سے جاگ جاتی تھی کہ کہیں بلاج کو کچھ ہوا تو نہیں، اور بلاج کو ٹھیک دیکھ کر وہ سکون کا سانس لیتی۔ داہم کو تو عادت ہو گئی تھی، وہ حور کا سر اپنے سینے پر لگا کر سوتا تھا، اور حور کو اس کی عادت سے چڑ تھی۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو آج پھر سے داہم کے حصار میں پایا۔ داہم پیچھے ہٹو، اف مجھ سے چھوٹے ہو پر کتنے بھاری ہو تم۔ ہاں میری جان، صرف یہ جان کیا کہہ رہے، اف یہ جان کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں، آپ میری جان ہے تو جان ہی کہوں گا نا۔ داہم نے حور کی ناک پر ہونٹ رکھے تھے، جس سے حور ساکن ہوئی تھی۔ یہ چھچوروں والی حرکتیں مت کیا کرو، لیکن مجھے یہ میری حرکت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم دفع ہو جاؤ، فریش ہونے دو مجھے، میں نے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ حور کتنی دفعہ کہا ہے کام مت کیا کرے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے وارڈروب سے لیتے ہوئے بولی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی آنٹی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، لیکن میں ایسے بیٹھ کر تھک جاتی ہوں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔
بازل شفق کے پاس بیٹھا تھا۔ ماما نوال کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی اندر مجھ سے ملنے؟ اس سے پہلے کہ شفق کچھ بولتی، نوال سوپ بنا کر لائی تھی بازل کے لیے۔ لو آ گئی تمہاری بیوی۔ شفق مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ بازو کیسا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ، تم تو مجھ سے ناراض ہونا، تم تو خوش ہوئی ہوگی کہ میں مر جاؤں گا۔ بدتمیز، میں خوش نہیں ہوئی تھی۔ اور زیادہ باتیں نہ کرو، یہ سوپ بنا کر لائی ہوں، پیو چپ کر کے۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی تو بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ میرے بازو میں درد ہے، میں کیسے پیوں گا؟ تم پلا دو نا۔ نوال کچھ کہنا تو چاہتی تھی لیکن اس کے بازو کا خیال کرتے وہ چپ کر کے سوپ پلانے لگی۔ بازل معنی خیز نظروں سے نوال کے پورے جسم کو تکنے لگا اور نوال شرماتی شرماتی اسے سوپ پلانے لگی۔ حور فریش ہو کر باہر آئی تو اپنے بال سنوارنے لگی۔ لائی حور، میں کر دیتا ہوں۔ نہیں داہم، اب ہر ٹائم تم نہیں کر سکتے، میں خود کر لوں گی۔ میں ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ اس سے برش لیتا بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ وہ کہیں حور کو اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے حور کے سارے بال اتر جانے تھے۔ حور شیشے میں اپنے آپ کو داہم کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا پرفیکٹ انسان تھا وہ، اور مجھ میں کیا خاص ہے کہ داہم پاگلوں کی طرح مجھ سے پیار کرتا ہے؟ حور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر داہم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا حور؟ حور اس کی بات سے خجل ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ یہ لیں، ہو گئے کنگھی۔ وہ اٹھنے لگی تو داہم نے دوبارہ سے بٹھا لیا۔ حور نے سوالیہ نظروں سے داہم کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ داہم، ایک منٹ۔ داہم نے ایک ڈبی نکالی اور ایک خوبصورت سا لاکٹ حور کے گلے میں پہنانے لگا۔ حور اپنی گردن پر داہم کے ہاتھ کے لمس محسوس کر کے کانپنے لگی۔ لے جی، پہنا دیا۔ چین کیسا لگا آپ کو یہ چین؟ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ حور نے وہ چین دیکھا جس پر ڈی اور ایچ لکھا تھا، بیچ میں ہارٹ شیپ بنا ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح تم نے مجھ سے شادی کی ہے نا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حور کا چاہ کر بھی داہم کے ساتھ برا لہجہ نہ ہو سکا تھا۔ آپ کو ضرورت تھی یا نہیں، لیکن یہ لاکٹ جب آپ کو دیکھا تھا تب ہی آپ کے لیے بنوا لیا تھا کہ آپ کو دوں گا۔ مطلب تم پہلے ہی بے شرم تھے، پلان بنا بیٹھے تھے مجھ سے زبردستی نکاح کا۔ تمہیں اتنا یقین تھا اپنے پیار پر؟ ہاں، بے حد یقین تھا۔ میں آپ کو اس دنیا سے چھین لوں گا، اور دیکھیں میں نے چھین لیا اور لے آیا اپنے پاس۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ناک پر ہونٹ رکھے تھے۔ داہم، وہ چڑھتی ہوئی زور سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری حور، لیکن یہ میرا پیار ہے، اور ہر ٹائم جب جب میرا پیار کرے گا، میرا دل کرے گا، میں یہ کروں گا۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ دوبارہ ناک پر ہونٹ رکھتا باہر بھاگا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب حور نے پٹ جانا ہے، اب اس نے حور سے پٹ جانا ہے۔ اس کے بچوں کی طرح بھاگنے پر حور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پاگل ہے بالکل۔ وہ بھی داہم کے پیچھے باہر چلی گئی۔ دانش نے آنسو بہاتی آنکھوں سے حور کی ڈائری کھولی تھی۔ کئی آنسو ڈائری پر گرے تھے۔ سب سے پہلے پیج پر بڑا سا حورم خان لکھا تھا۔ یہ ڈائری مجھے لکھنے کا شوق تو نہیں تھا، لیکن قسمت نے ایسی مار ماری کہ میں اب اسے اپنا ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ میں ہوں خرم خان، سامنے رنگ کی لڑکی، جسے بچپن ہی سے بہت ساری باتیں سننے کو ملی تھی۔ بچپن سے مجھے اسکول کی باتیں، پھر بڑی ہوتی گئی رشتہ داروں کی باتیں، کوئی بھی میرا رشتہ لے کر آتا تھا ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میں سب برداشت کر جاتی تھی کہ ایک دن اللہ پاک میرے لیے بھی بہتر کریں گے۔ پھر جب میں ایک دن اسکول سے واپس آئی روتے ہوئے، اس دن بھی ایک بچے نے میرے رنگ کا مذاق اڑایا تھا۔ گھر میں آ کر میں گارڈن میں بیٹھی رو رہی تھی، میرے پاس ایک لڑکا آیا اور وہ لڑکا دانش تھا۔ دانش کو بھی ڈائری پڑھتے پڑھتے وہ دن یاد آیا۔ دانش مجھ سے بچپن سے اٹیچ تھا۔ میں اس سے چاہے 5 سال بڑی تھی، لیکن وہ بالکل بہنوں کی طرح، دوست کی طرح میرا خیال رکھتا تھا۔ حور، تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں دانش، کچھ تو ہوا ہے میری دوست کو۔ اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس وقت تو میں اپنے اور اس کے رنگ کا فرق نہیں کر پائی تھی۔
دانش، ایک لڑکی نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ ارے ارے، روتے روتے نہیں ہیں، اور تم تو میری شہزادی ہو نا۔ میں نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر دانش کو دیکھا۔ شہزادی؟ ہاں شہزادی، لیکن وہ تو پیاری ہوتی ہے نا، میں نے معصومیت سے کہا۔ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کب مجھے اپنے دوست دانش سے محبت ہو گئی، لیکن وہ تو اپنے لیے شہزادی پہلے ہی چن چکا تھا، اور لیکن کہتے ہیں نا، انسان جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، اس نے مجھے اپنی ہی محبت کی تصویریں دکھائی، اور اس دن مجھے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپایا تھا۔ میرا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا تھا۔ تمہیں تو زندگی کا ہر میرا دوست تھا، اور میں اپنے دوست کی خوشی میں خوشی ہوں۔ وہ پہلی دفعہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، اور میں اندر تک کے ہل گئی تھی۔ دانش نے کرب سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ روئے، چیخے، چلائے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا۔ اگلے صفحے پر اس کاغذ پر آنسو کے ساتھ ساتھ خون کے قطرے بھی دکھائی دیے تھے۔ خون؟ وہ ان قطروں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس دن میں نے اتنی ٹینشن لی کہ دانش نے مجھ پر الزام لگایا، اور اس رات مجھے پہلی دفعہ ناک سے خون آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں آیا ہے، میرے دماغ سے دانش کی باتیں ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کر لی، اپنی بہن کی محبت میں آ کر میری محبت دو کوڑی کی کر دی۔ اپنی بہن کی محبت چھیننے کا الزام بھی وہ مجھ پر لگا گیا تھا۔ کیا وہ مجھے جانتا نہیں تھا کہ میں لڑکوں کو نہیں پساتی؟ میں ایسی نہیں ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کوئی رشتہ راس ہی نہیں آتا، نہ دوستی، نہ محبت، جس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکوں یا اپنے دکھ بتا سکوں۔ شاید مجھ میں ہی کے اوپر گر رہے تھے۔ میں روتی تھی، چلاتی تھی، اور پھر دعا نے مجھے سمجھایا کہ آپ ہی تو اللہ سے دانش بھائی کو مانگتی تھی، اب صبر کریں۔ دانش، میں نے تمہیں رو رو کر اللہ سے مانگا تھا کہ میرا دوست ہی میرا محرم بنے، لیکن تم نے میرا یقین توڑا، میرا اعتبار توڑا، اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ گیا۔ پھر بیا کو شادی کر کے جب گھر لایا تھا، کاش دانش تم اس وقت میری آنکھوں میں دیکھ لیتے کہ کتنا درد ہے، تو شاید تم آج نہیں، بہت پہلے پچھتا چکے ہوتے تھے۔ اور جب تم نے مجھ سے بیا سے معافی منگوائی تھی، مجھے لگا بس شاید میں اپنی محبت کی اور تذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے اس رات اپنا حق لینے کی بات کر کے میرے دل پر چھریاں چلائی تھی، مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی گرنے نہیں دو گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں نبھا سکے۔ تم مجھے اپنی ہی نظروں میں، بیا کی نظروں میں، سب کی نظروں میں گرا دیا تھا، اور میں گرتی ہی چلی گئی۔ اور میرا دل پھٹ جائے گا، مجھ میں اور ہمت نہیں کہ میں یہ پڑھ سکوں، لیکن میں پڑھوں گا۔ جتنی اذیت تم نے جھیلی ہے، میں وہ خود پر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اذیت خود پہ
جھیلنا چاہتا ہوں، لیکن اسے کہاں پتہ کہ پاگل جب اذیت حقیقت میں ملتی ہے تو جھیلنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ ہے دانش تم رو رہے ہو کہ تم نے یہ تو اپنی دوست کو نہیں سنا، اب سن لو، میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا نہیں ہے، نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی اپنوں سے۔ اور میں تم سے ہار گئی تھی، اپنی محبت سے ہار گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی یہ سوچا تھا کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میرے ساتھ تم میرے ساتھ ہوگے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ میرا یہ وہم تھا کہ میرے پاس تم ہو۔ میں تمہارے لیے بہت روتی ہوں دانش، بہت زیادہ، لیکن تمہیں میری فیلنگز، میرے آنسو کی قدر نہیں ہوئی۔ مجھے تو اب ہر انسان کی دوستی سے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ مجھے محبت نہیں، ہماری دوستی نے زیادہ درد دیا۔ محبت نہ صحیح، دوستی نبھا لیتے، دوستی میں کیے وعدے نبھا لیتے، لیکن دانش تم تو کچھ نہیں نبھا سکے۔ کیوں محبت کی کلی اکھاڑ دی تم نے، ہنستے چہرے کی رونق بگاڑ دی تم نے۔ ذرا خیال نہ آیا تجھے اپنی انا کا کہ میری ہستی دنیا اجاڑ دی تم نے۔ کاش میں سوچتی دانش کہ تم میری زندگی میں نہ آتے، نہ مجھے دکھ دیتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، نہ ٹوٹتے۔ تو میں کیا کروں دانش، میں مر رہی ہوں دانش، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا میرا رویا چہرہ، میری آنکھیں، تمہیں کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پیج پر بھی خون کے قطرے گرے تھے، زندگی کی راہ میں تم بھی چھوڑ گئے آخر۔ تم دل میں رہتے تھے، میرا دل توڑ گئے آخر۔ تم پر بڑے مان تھے میری امیدوں کے، اب کس سے گلا کروں، تم ہی منہ موڑ گئے آخر۔ لوگ تو چلو لوگ تھے، بھری دنیا میں آج تم بھی تنہا چھوڑ گئے آخر۔ آج تو دانش تم نے حد کر دی، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اپنی دوست کو، اپنی حور کو۔ دانش کو وہ دن یاد ہے جب اس نے حور کو گلے سے پکڑ کر مارنا چاہتا تھا۔ دانش کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، رکتے بھی کیسے؟ جب کسی کو آنسو دیے ہوں تو خود کے بھی نہیں رکتے۔ اور تم نے مجھے اپنے بچے کے مارنے کا الزام لگایا مجھ پر۔ میرا دل کر رہا تھا میں مر جاؤں، تمہاری نظروں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے کتنی ہی منتیں کی تھی دانش کہ مجھے طلاق نہ دو، میں مر جاؤں گی، لیکن اس نے کہا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ مجھے زندگی سے باہر نکال گیا۔ آج وہ مجھے اپنی زندگی سے، اپنی دوستی سے آزاد کر دیا تھا۔ جب انسان کسی ایسے شخص سے بچھڑتا ہے جس کے ساتھ گزرے لمحے خواب کی طرح ہمارے دل و دماغ میں بسے ہوں، جس کی آواز دل پر الگ ہی تان پر دھڑکتا ہو، تو یہ قیامت کا عالم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی ہی سانسیں اذیت ناک لگتی ہیں۔ تو آج میں تم سے بچھڑ رہی ہوں اور میری سانسیں مجھ پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ اسپیشل فار یو دانش۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ چلو رسمن ہی سہی، مڑ کر مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ۔ کبھی کبھی یہ ستائے، کبھی کبھی یہ رلائے، فقط میرے دل سے اتر جائیے گا، بچھڑنا مبارک، بچھڑ جائیے گا۔ میں سمجھی تھی تم ہو تو اور کیا مانگوں، میری زندگی میں میری آس تم ہو۔ یہ دنیا نہیں میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔ جب تمہیں یہ ڈائری پڑھنے کو ملے گی، شاید اس وقت میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں گی، یا پھر کہیں پر ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی، کیونکہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں کسی بھی وقت مر جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا جب تمہیں بیا کی سچائی پتہ چلے گی میں کہاں ہوں گی، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ایک دن تم مجھے ڈھونڈو گے، لیکن تمہیں حور کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں۔ اللہ حافظ میری پیاری ڈائری، میرے جذبات اور میری باتیں دانش تک پہنچانے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دانش ڈائری بند کر چکا تھا، اب تو رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، وہ ہچکیوں سمیت رونے لگا تھا۔ حور پلیز ایک دفعہ واپس آ جاؤ، جب میں تمہارے پاؤں
میں تمہارے پاؤں پڑ جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اسے چپ کروانے کے لیے اس کی حور نہیں تھی۔ ماہی کمرے میں آئی تھی، اسے روتا دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا، لیکن اسے ابھی دانش کو چپ کروانا مشکل لگ رہا تھا۔ دانش پلیز چپ کر جاؤ۔ ماہی ماہی پلیز اسے کہو ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، میں مر رہا ہوں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، پلیز۔ لیکن ماہی کچھ نہ بولی۔ وہ کیا بولتی؟ اس کے پاس کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں۔ نوال نیند سے اٹھی تو اسے محسوس ہوا اس کا ہاتھ کسی سے ٹکرایا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ بازل کے زخمی بازو پر تھا۔ سوری بازل، مجھے نیند میں پتہ نہیں چلا، درد تو نہیں ہوا نا؟ تمہیں مزہ آیا ہوگا نا مجھے تکلیف میں دیکھ کر؟ تم تو چاہتی ہو میں مر جاؤں۔ مجھ جیسے بدکردار لڑکے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں نہیں بازل پلیز۔ لیکن بازل بغیر اس کی سنے واش روم چلا گیا۔ حور کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ داہم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حور نے داہم کی طرف دیکھا جہاں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ اس کی فکر تو کبھی اتنی کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ ایک دم سے داہم کے سینے سے لگی تھی۔ وہ آنسو بہائی جا رہی تھی۔ داہم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ حورم کی بے اختیاری پھر داہم کے جسم میں اس حورم کی بے اختیاری پر داہم کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑی تھی۔ داہم نے حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ حورم جلدی سے داہم سے الگ ہوئی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے داہم کے سینے سے لگی تھی۔ حور اپنی بے اختیاری پر شرم سے نظریں جھکا گئی اور جلدی سے دوپٹہ پہن لیا۔ داہم کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی اس کی احتیاط پر۔ حور آپ رو کیوں رہی تھی؟ کچھ نہیں، بتائیں مجھے حور۔ داہم نے حور کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے کھینچا اور وہ کھینچتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ بتائیں مجھے حور۔ چھوڑو مجھے داہم۔ نہیں، پہلے مجھے بتائیں، اور آپ جانتی ہیں میں کئی گھنٹے آپ کو ایسا کھڑا رکھوں گا اگر آپ نے نہ بتایا تو۔ وہ ماہی کی کال آئی تھی تو تایا ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ اوہ اچھا، واجد انکل کی ڈیتھ ہو گئی۔ چلیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نارمل انداز میں بات کرتا حور کو حیران کر گیا۔ تمہیں پتا تھا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اسے دھکا مار کر غصے سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو رلانا نہیں چاہتا تھا۔ داہم کے لہجے میں شدت تھی۔ داہم حور کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ اس ساملی عام نقوش والی لڑکی سے اسے عشق۔ آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اف، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی کیونکہ وہ داہم سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا جی بس کر نہیں جائے گی، تمہارے لیے تڑپے گی۔ بابا جی میں یہی چاہتا ہوں کہ دعا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے، لیکن اس میں تمہاری زندگی اب اگر کسی نے میری بیلا کو دور کیا تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ پال نے عجیب نظروں سے بازل کو دیکھا۔ میں گھر گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں بیمار ہوں، مجھے تمہاری ضرورت تھا۔ بازل تمہیں تو بخار ہے، تمہیں کیا پرواہ، جاؤ تم یہاں سے۔ وہ بیٹھ وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا۔
نوال نے اسے دیکھ کر اس کا سر دبانا شروع کر دیا، جبکہ بازل نوال کا ہاتھ پکڑتا گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ ارے میری جان، آج اتنی جلدی سو گئی؟ ویسے تو رات دیر تک شرارتیں کرتے رہتی ہے۔ دعا کا رو رو کر برا حال تھا، سر بھاری ہو رہا، مار دے گا۔ اس نے بلاج کو دیکھا تو بلاج نے مسکرا کر دیکھا۔ میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم تم سو رہی ہو؟ اور دعا کچھ نہیں خان، دعا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹکا دیتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی ہنی، دعا چیخی تھی۔ ماہی جو کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی، شور سن کر کمرے میں آ گئی تھی۔ دعا یار، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں پھر ایسے کہہ رہی ہو؟ میرا سب کچھ تم ہو۔ بلاج دوبارہ سے دعا بلاج کو دوبارہ سے وہ خواب یاد آیا جس میں دعا اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر دعا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا سب کچھ دعا تھی۔ دعا کے دور جانے کے بعد اس کے پاس بچتا ہی کیا؟ ماہی نے اشاروں میں بلاج سے پوچھا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے بلاج خان۔ دعا نے کس ہمت سے بولا تھا وہ وہی جانتی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بلاج کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ مجھے آپ نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھا ہے نا؟ دعا نے جان بوجھ کر غلط لفظ استعمال کیے تھے۔ ماہی نے حیران ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ایک نظر دعا اور ایک نظر بلاج کو دیکھتی۔ دیکھو دعا، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ کب میں نے تم سے اپنی ہوس پوری کی ہے؟ بلاج دھاڑا تھا۔ اس کا شور سنتے ساجدہ اور دانش بھی آ گئے تھے۔ آپ کو ہوس ہے، اس لیے اپنے سے 13 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ بلاج کا تھپڑ اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ دعا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ دعا کے آنسو بہہ بہہ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیوں نہ روتی وہ تو بلاج کی محبتوں کی عادی تھی۔ اس نے تو کبھی بلاج کو خود سے اونچی آواز میں بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تم مجھے یہ سب کہو؟ بلاج نے اس کے بال دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ چھوڑے مجھے بلاج خان۔ آج وہ آریاں پار کر دینا چاہتی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے برس رہے تھے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے بلاج سے دور جانا ہے، کہیں ابراہیم کے جنات بلاج کو یا اس کی آپی کو مار نہ دیں۔ سب نے حیرانگی سے دعا کو دیکھا تو وہ کیسے مخاطب کر رہی تھی آج بلاج کو۔ بلاج نے ایک نظر ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے کچھ اشارہ کیا تھا۔ بلاج نے دعا کو چھوڑا۔ تمہارا اب اس گھر سے نکلنا بند۔ نہیں، میں جاؤں گی، مجھے اکیڈمی جانا ہے، دعا نے گھبراتے ہوئے بولا۔ اور اگر وہ نہ گئی تو ابراہیم کو غصہ آ جاتا اور وہ کچھ بھی کر دیتا۔ دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو۔ اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہ باہر چلا گیا۔ دعا وہاں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے آج اپنے خان کو کیا کہہ دیا تھا؟ اس کی محبت کو ہوس کہہ دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر بلاج کا لاڈ پیار، نخرے اٹھانا سب یاد آ رہا تھا، لیکن اسے اس سب سے دور جانا تھا۔ ماہی، یہ سب کیا ہو رہا ہے آج؟ پھر سے دعا وہی کیوں بن گئی ہے؟ بلاج، تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تم نے سنا نہیں ماہی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ بلاج نے ضبط سے ہونٹ میچے تھے۔ اور تم نے اس کی لال ہوتی آنکھیں نہیں دیکھی تھی؟ کیا مطلب ماہی تمہارا؟ مطلب یہ کہ یا تو وہ کالے جادو کے اثر میں تھی یا وہ کسی کی باتوں میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکل سے اپنے ہونٹ سے یہ لفظ نکال رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں دعا پر نظر رکھنی چاہیے۔ کس سے اتنا ڈر رہی ہے؟ کل میں خود اسے اکیڈمی چھوڑنے جاؤں گی۔ لیکن وہ کل سے نہیں جائے گی ماہی۔ پلیز بلاج، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گی، یقین کرو مجھ پر۔ ٹھیک ہے ماہی، لیکن پلیز، میں دعا کو نہیں کھونا چاہتا،
میں کیا کروں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بند کرتا پریشانی سے بولا تھا۔ بلاج جب رات کو کمرے میں گیا تو دعا سو چکی تھی۔ دعا کے چہرے پر رونے کے مٹے مٹے نشان تھے۔ بلاج نے دعا کی آنکھیں دیکھ کر ضبط سے آنکھیں بند کی۔ دعا کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر شدت برا بوسہ دیا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ تم تمہاری جان پرانی والی دعا چاہیے، تمہارے خان کو پرانی والی دعا چاہیے۔ بلاج دعا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا اور خود بھی دعا کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح صبح حور اپنے بالوں کے ساتھ الجھی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس پہ بہت کمزوری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی۔ کبھی کبھی بہت روتی تھی، لیکن سب وہ اس کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اف اللہ، میں کیسے اپنے بال سمیٹوں؟ تو کنگھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس سے اتنے لمبے بالوں میں کنگھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آئے تھے۔ اتنے میں داہم کمرے میں داخل ہوا۔ داہم کی اب روٹین ہی چینج ہو گئی تھی۔ وہ ہر صبح مسجد جا کر نماز پڑھتا، اپنی حور کی زندگی کی دعائیں مانگتا۔ حور، آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ مجھ سے کنگھی نہیں ہو رہی داہم، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی۔ تو آپ کا یہ دیوانہ کس دن کام آئے گا؟ میری جان، حور کے ہاتھوں سے وہ برش لے کر اس کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ شیشے سے وہ حور کو دیکھتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ داہم، ایسے نہیں دیکھو پلیز۔ کیوں، میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ ساتھ وہ اس کی چٹیا بنا چکا تھا۔ کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اب تو داہم کو عادت ہو گئی تھی اس کی چٹیا بنانے کی۔ پہلے پہلے وہ غلط بنا دیتا تھا، پھر اس نے یوٹیوب سے سیکھا تھا، صرف اپنی حور کے لیے۔ وہ حور کے بالوں کو کسی اور کے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ وہ چٹیا بناتا ہوا خوش ہوا تھا کہ داہم کی نظر حور کی گردن پر پڑی تھی۔ داہم کے ماتھے پر بل بنے تھے۔ اس نے حور کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے حور کو اٹھایا اور اس کی گردن پر گول لکیر کھینچی۔ مائی لو، آپ کا لاکٹ کہاں ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ داہم نے تھوڑا غصے سے پوچھا۔ حور نے گڑبڑا کر داہم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید باتھ روم میں رہ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ رکے، میں خود لے کر آتا ہوں واش روم۔ وہ واش روم گیا اور لے آیا۔ مائی لو، آئندہ میں آپ کے گلے سے اترا ہوا نہ دیکھوں۔ داہم نے شدت سے بھرپور لمس حور کی گردن پر چھوڑا تھا، جس سے حور کانپ گئی تھی۔ داہم، ریلیکس، جب تک آپ اجازت نہیں دیتی میں کچھ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو اب داہم ملک کر ہی سکتا ہے نا۔ اب میرا عشق میری دسترس میں ہو اور داہم ملک شرافت دکھا جائے۔ اب آپ کا داہم اتنا اچھا بھی نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا حور پر پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی موٹی گستاخیاں ہی حور کی جان لے لیتی تھی۔ داہم جلدی سے اس کی ناک پر ہونٹ رکھتا، ملازموں کو بلا کر چائے کا کہہ چکا تھا۔ حور تو وہاں ہی کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور داہم اپنی حور کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نوال نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ بازل کی وجہ سے وہ سارے کام بازل کے خود کر رہی تھی۔ اگلے دن دعا اکیڈمی جانے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں بلاج روک نہ دے، لیکن ماہی نے کہا میں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ بھی ماہی کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ماہی، تم جاؤ، اب میں چلی جاؤں گی، دعا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اسے اندر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اگر ابراہیم نے پھر سے اس سے کچھ کہہ دیا تو، لیکن وہ مجبور تھی۔ ماہی اس کا ڈر بھانپ گئی تھی۔ ہو نہ ہو دعا کا ڈر، دعا کا ڈر یا یہ سب کچھ کرنا اسی گھر سے ریلیٹڈ ہے۔ نہیں دعا، میں آج تمہارے سر سے ملوں گی۔ وہ گھر کی بیل بجانے لگی۔ دعا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی۔ اگر ابراہیم نے ماہی کو کچھ کہہ دیا تو وہ کیا کرے گی؟ ابراہیم نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دعا کے ساتھ ماہی کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ ماہی نے بھی غور سے ابراہیم کو دیکھا۔ ماہی کو بہت بڑی گڑبڑ لگی تھی۔ سر، یہ میری کزن ہے، آپ سے ملنا چاہتی تھی، دعا نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم کو کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، آؤ نا اندر۔
ابراہیم نے مصنوعی مسکراہٹ سے ماہی کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ماہی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے بہت بری اسمیل آئی تھی۔ اسے بہت عجیب لگا تھا، یہ گھر بہت عجیب۔ ابراہیم بھی ماہی کو دیکھ کر پر اسراریت سے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی کو کچھ علم ہو رہا ہے، لیکن وہ دعا کو ڈرتا دیکھ محظوظ ہو رہا تھا کہ دعا نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ چلو دعا، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم کی طرف دیکھا، جو اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ سے دعا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے دعا کہ تم میری بیلا کی طرح ہو؟ اور بس 3 دن، بس پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ نہ میری جان، رونا نہیں، تم میری ہو جاؤ گی نا، میں تمہیں اس بلاد سے بھی زیادہ پیار کروں گا، بس تم ایک دفعہ میری ہو جاؤ۔ وہ سکون سے کہتا دعا کا سکون غارت کر گیا تھا۔ دعا بس یہ 2 گھنٹے گزرنے کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ ماہی کو گھر جا کر ضامن کو بھی دیکھنا تھا۔ دانش ویل چیئر پر بیٹھا پھر سے حور کی ڈائری پڑھ رہا تھا۔ اسے حور کی آواز آئی، دانی۔ دانش نے حیران ہو کر دیکھا تو کھڑکی کے پاس حور مسکراتے ہوئے وہاں کھڑی تھی۔ حور، دانش نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہاں آؤ دانش۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ حور، حور میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے کرتے نیچے گرنے لگا تھا کہ کسی نے اسے تھاما تھا۔ اس نے دیکھا تو وہاں بھی حور تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا دانش کہ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گی، حور نے مسکراتے ہوئے کہا تو دانش بھی مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، تم بھی اپنے دانش کے بغیر نہیں رہ سکتی نا۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑا تو ماہی کا دل دھڑکا۔ وہ پھر سے اسے حور سمجھ کر ماہی کے قریب آیا تھا۔ وہ کمرے میں آ رہی تھی کہ دانش کو ویل چیئر سے اٹھتا دیکھ گرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ اسے حور سمجھ رہا تھا۔ دانش، میں ماہی ہوں، ماہی نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ دانش نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ پھر اسے ماہی نظر آئی۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑتا ہوا چیئر پر بیٹھا تھا۔ تم کیوں آتی ہو بار بار ماہی؟ اس گھر میں صرف میں ہی ہوں جو ضامن اور تمہارا خیال رکھ رہی ہوں۔ میں نہیں آؤں گی تو کون آئے گا؟ اور اب کوئی اور تو آنے سے رہا نہ ہی اب میں آنے دوں گی، ماہی نے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہارا ماہی؟ مطلب بھی تم کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اور اب یہ ڈائری چھوڑ دو، اس کو پڑھ پڑھ کر تم اپنے آپ کو اور اذیت مت دو دانش۔ تمہاری تو دوست تھی نا، اس سے کہو نا کہ رحم کرے مجھ پر، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے مجھے۔ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں؟ ایک دفعہ معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ رات کو دعا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ بلاج آ گیا۔ ہنی، کیا ہوا؟ دعا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل کیا بلاج کے سینے سے لگ جائے۔ بلاج نے دعا کو سینے سے لگانا چاہا، لیکن دعا نے دھکا دے دیا۔ آپ مجھ سے دور کیوں نہیں رہتے خان؟ نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کوئی نہ کوئی بات تمہیں پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ لیکن دعا رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے دعا؟ وہ کیا بتاتی، آپ کا دوست تو اسے ڈرا رہا ہے۔ اس نے بلاج کو کچھ بتایا یا اس کے قریب ہوئی تو وہ آپ کو مار دے گا، لیکن میں بتا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، وہ یہ کہہ کر بلاج کو ہکا بکا کرتی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نوال بازل کے لیے کافی بنا کر لائی تو بازل واش روم میں تھا۔ ابھی وہ جاتی کہ اسے بازل کے موبائل بجنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو پھر سے اسی نمبر سے کال تھی۔ اس نے پہلے نہ اٹھانی چاہی، لیکن اپنے دل کی بات مان کر پھر بھی اٹھا لی۔ ہیلو، آگے سے لڑکی کی آواز سنائی دی تو نوال کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ کون ہو تم؟ نوال نے غصہ ضبط کر کے پوچھا۔ آگے سے وہ لڑکی حیران ہوئی۔ میں بازل سے بہت محبت کرتی ہوں، اور تم نے میرے بازل سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ جو بھی ہو، تمہیں میں جلد ہی اپنے بازل سے دور کر دوں گی۔ وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوا ہے۔ اتنے میں بازل واش روم سے باہر آیا تو نوال کو کال
سنتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ نوال نے غصے سے بازل کو موبائل پکڑایا اور کمرے سے چلی گئی۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ردا؟ تم بےغیرتوں کی طرح مجھے کال کرتی ہو، اور اب اگر میری بیوی تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور نوال کا کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ باہر نوال بازل کو ردا سے ایسے بات کرتا دیکھ خوش ہوئی تھی اور ردا کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ نہیں بازل، تم میرے ہو اور اب کوئی بھی لڑکی آ جائے تمہیں تو میں کہیں نہیں جانے دوں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے مجھ سے دور رہتے ہو۔ وہ کمرے میں گئی تو بازل نے جلدی سے اٹھ کر اپنی صفائی دینا چاہی۔ نوال، یقین کرو وہ لڑکی بازل شاہ، نوال نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ بازل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہو بازل، اب تم صرف میرے ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نوال نے بازل کے سینے پر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ کیوں کسی اور لڑکی کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب کرتی؟ پہلے ہی وہ بازل کو باتیں سنا کر اپنا رشتہ خراب کر چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی والی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ نوال کے اس قدم نے بازل کا دل زوروں سے دھڑکایا تھا۔ وہ تو سن ہی ہو گیا تھا۔ نوال نے مسکرا کر بازل کو دیکھا تھا۔ اف میرے پانڈے، اب تو تم گئی۔ بازل نے نوال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے نرم نرم لبوں پر لب رکھے تھے، اور آج نوال نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ آج اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتی تھی کہ کسی اور کو بیچ میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو نوال گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں سمجھا تھا تم ناراض ہو گئی ہو مجھ سے اس لڑکی کی وجہ سے۔ نہیں بازل، مجھے تم پر یقین ہے اور میں کسی بھی لڑکی کو اب ہمارے بیچ نہیں آنے دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو بازل، یہ کہہ کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ بازل تو نوال کے اظہار پر سرشار سا ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نوال بھی اس سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ نوال نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بازل کی جذبات سے بھرپور آنکھوں کو دیکھ کر اسے ڈر لگا تھا۔ اجازت ہے میرے پانڈے، آج تمہاری روح میں اتر کر تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ نوال نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو بازل کے حوالے کر دیا، اور بازل اپنی شرٹ اتار کر لائٹ آف کرتا اپنی محبت نوال کو بتاتا چلا گیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کوئی بھی لڑکی ان کے بیچ نہیں آ سکتی۔ ساری رات بازل نے نوال کو اپنے پیار میں جلایا تھا اور نوال جلتی رہی تھی۔ بلاج، مجھے نا وہ تمہارا دوست ابراہیم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب ماہی؟ تمہیں پتہ ہے میں بلیک میجک کے بارے میں جانتی ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں، اور میں نے ابراہیم کے گھر کالے جادو کو محسوس کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماہی؟ تم ابراہیم کو کتنے سالوں سے جانتے ہو؟ میں تو بس 2 سالوں سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بلاج، تمہیں میرا ساتھ جانا ہوگا۔ وہ کس ٹائم یونی جاتا ہے؟ وہ صبح 9 بجے تک نکلتا ہے۔ اوکے ڈن، کل ہم اس کے گھر چھاپا ماریں گے۔ واٹ؟ ماہی چوروں کی طرح؟ ہاں بلاج، مجھے اپنا شک یقین میں بدلنا ہے۔ تمہیں دعا کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا نا؟ اوکے ٹھیک ہے، اب یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا؟ ماہی نے آنکھ دبا کر کہا تو بلاج ہنس پڑا۔ اور تم سب سے پہلے آج رات ایک لاکٹ کا انتظام کرو اور دعا کے گلے میں پہناؤ جس میں ٹریکر لگا ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں میں سمجھ گیا، کام ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ چلے چلے حور، جلدی کرے، تیار ہو جائیں، ہم دونوں باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ وہ حور کو سامنے آتے ہوئے کہا۔ اس نے حور کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ حور نے منع کرنا چاہا، جبکہ داہم نے حور کا ہاتھ ایسے ہی پکڑ لیا۔ آپ ایسے ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ رکیں، میں آپ کے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ وہ اسے چھوڑتا الماری کے پاس گیا اور وہاں سے ایک کالے کلر کی چادر شیشوں والی اٹھا لایا۔ کالی چادر دیکھ کر حور کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ حور، آپ کو میں نے ہمیشہ کالی چادر میں دیکھا ہے نا؟
اور یقین کریں یہ آپ پر بہت سوٹ بھی کرتی ہے۔ داہم نے وہ کالی چادر کھول کر حور پر اڑائی تھی تو حور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر باہر نکلے تھے۔ میں ہمیشہ آپ سے پیار کروں گا حور۔ داہم نے حور کے ماتھے پر بوسہ دیا تو حور نے آنکھیں کھول کر داہم کو دیکھا۔ جلدی سے تیار ہو جائے، میں ویٹ کر رہا ہوں باہر، وہ کہہ کر چلا گیا۔ حور نے خود کو شیشے میں دیکھا، اس پر چادر کچھ زیادہ ہی سوٹ کر رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں باہر نکلنے لگے تو تانیہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، دونوں کو باہر نکلتے دیکھ کر بولی، کہاں جا رہے ہو تم دونوں اتنی رات کو باہر؟ جبکہ حور نے داہم کو دیکھا۔ ماما ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اتنی رات کو؟ ماما دل کر رہا ہے اپنی بیگم کے ساتھ ٹائم گزاروں۔ اف بے شرم انسان، حور سوچ کر ہی رہ گئی۔ اچھا چلو جلدی آ جانا ورنہ مجھے پریشانی لگی رہے گی۔ ماما آپ ٹینشن نہ لیں، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ داہم نے حور کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گیا۔ پیدل ہی چلیں گے کیا؟ حور نے داہم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرا دل کر رہا ہے، ان لاہور کی سڑکوں میں بس میں اور آپ، آدھی رات، سنسان سڑک، اور یہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ اف میں نے یہ خواب دیکھے تھے اور دیکھیں میں نے اپنا یہ خواب پورا کر لیا۔ آج آپ میرے ساتھ ہیں، آئیں میں آپ کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ حور تو آئس کریم کا سن کر خوش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سنسان سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ داہم ایک بات پوچھوں؟ جی حور پوچھیں، ایک نہیں دو پوچھیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ بس یہی بات، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ حور نے آنکھیں پھاڑ کر داہم کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے عشق ہے، عشق۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اور رہی محبت کب ہوئی تو میں نے یونی میں پہلی دفعہ کلاس میں آپ کے آنسو دیکھے تھے، وہاں مجھے پیار ہوا تھا۔ حور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ دوسری دفعہ دانش کے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ دیکھا تھا، اس ٹائم مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا یہ پیار نہیں محبت ہو گئی ہے۔ اور پھر جب نوال کی وجہ سے میرے پاس آئی تھی، آپ کی کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کیا کہ آپ جس کی وجہ سے روئی میں اسے مار دوں، اور یہاں مجھے آپ سے عشق ہوا تھا۔ داہم نے حور کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ حور نے بھی سکون سے اپنا سر داہم کے بازو پر رکھ دیا، کیونکہ وہ کبھی بھی داہم کی محبت کو سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اسے داہم کے ساتھ ایک سکون سا ملتا تھا۔ میری حور، میری جنت کی حور، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ داہم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حور سے مخاطب ہوا تھا۔ داہم پلیز اٹھ جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں نہیں اٹھوں گا۔ اچھا میں نے معاف کیا تمہیں، میں سب کچھ بھول چکی ہوں، تم مجھ سے محبت بھی تو کرتے ہو نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میری جان۔ داہم نے اٹھ کر اس حور کو اپنے سینے سے لگایا۔ حور کا تو مانو پورا وجود ہی سن پڑ گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ابھی وہ چل رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آئی تھی، اور داہم کو تو شروع سے کتوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو 3 بڑے بڑے کتے ادھر ہی بھاگتے آ رہے تھے۔ حور نے بھی پیچھے دیکھا اور وہ کتے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگ گئے تھے۔ حور نے داہم کے چہرے پر ڈر صاف دیکھا تھا۔ حور آپ بھاگ سکتی ہیں؟ داہم نے ڈرتے ڈرتے حور سے پوچھا تو حور نے سانس روک لیا۔ بھاگو! وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئے تھے اور کتے ان کے پیچھے پیچھے۔ داہم اور حور آگے آگے، کتے ان کے پیچھے پیچھے۔ داہم مجھے بچاؤ، حور آپ مجھے بچائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم لڑکے ہو کر ڈر رہے ہو تو کیا میں انسان نہیں ہوں کیا؟ اپنے پاس کتوں کی آوازیں سن کر ان کے سانس خشک ہوئی تھی اور وہ دونوں کی چیخ نکلی تھی۔ وہ دونوں اور تیز بھاگنے لگے اور ایک شاپ میں گھس گئے تھے، اور وہ کتے اپنا شکار ڈھونڈتے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، اور پھر چلے گئے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ زندگی سے بھرپور کہکا لگایا دونوں نے۔ حور ہنستی جا رہی تھی اور داہم حور کو ہنستا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ داہم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر حور کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرے میری حور، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ حور داہم نے جھک کر حور کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اف داہم، یہاں سب لوگ ہیں، حور نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ لیکن آپ کے داہم کو فرق نہیں پڑتا۔ حور، میرا پیار بس گھر کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہر جگہ پر ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں آپ سے پیار کر سکتا ہوں۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، آپ مجھے پیار سے سدھار سکتی ہیں۔ داہم نے آنکھ مار کر کہا تو حور ہڑبڑا گئی۔ نہیں، تم بدتمیز ہی رہو۔ دونوں نے آئس کریم کھائی تھی۔ حور کو یہ دن ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا تھا اور وہ دونوں ہی گھر چلے گئے۔ حور، آپ تھک گئی ہوں گی نا، چلیں جلدی سو جائیں۔ داہم نے حور کو اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ داہم، اب تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں تمہارے پیچھے کتے لگا دینے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، حور، آپ اپنے شوہر کے پیچھے کتے لگائیں گی تو یاد رکھیے گا، پھر میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں، پھر سوچ سمجھ کر لگائیے گا۔ اف داہم، تم سے میں کبھی نہیں جیت سکتی۔ وہ اس کے سینے پر مسکراتی سر رکھتی لیٹ کر سو گئی۔ داہم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دعا، اٹھ کر ناشتہ کر لو میری جان۔ بلاج نے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خان، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ چلو اٹھو، جلدی سے ناشتہ کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دعا کی ہٹ درمی دیکھ کر غصے میں آیا تھا اور اسے زبردستی کھڑا کرتا ڈائننگ روم میں بھیجا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کروانے لگا تو دعا نے منہ موڑ لیا۔ میرے ہاتھ ہیں خان، میں خود بھی کھا سکتی ہوں۔ بلاج کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ جانتے ہوئے بھی اپنے دل کو سنبھال گیا۔ دعا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دو۔ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈر رہی۔ دعا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بس آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ دعا میری جان، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، سمجھ نہیں آیا آپ دور رہیں مجھ سے۔ دعا، میں تمہارے پاس آنے کا حق رکھتا ہوں، تم مجھے منع نہیں کر سکتی، تم میری ہو دعا۔ نہیں، میں آپ کی نہیں ہوں۔ بلاج کا دل کٹا تھا، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اگر کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتائے، ابراہیم کا ڈر ہے تو مجھے بتائیں، لیکن وہ کچھ بتا ہی تو نہیں رہی تھی۔ دعا، تم میری ہو، میں آپ کی نہیں ہوں میں آپ کی۔ بلاج آگے بڑھا اور دعا کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ سارا غصہ وہ دعا پر اتار رہا تھا۔ دعا نے مضبوطی سے بلاج کے کالر کو پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو وہ آنسو بہاتے چہرے کے ساتھ خان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا خان تمہیں جان نہیں سکتا، تمہاری پریشان دور نہیں کر سکتا؟ دعا جلدی سے بلاج کی سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک سے ٹیبل پر رکھا جگ نیچے گرا تھا۔ دعا ڈر کے مارے جلدی سے بلاج سے الگ ہوئی تھی۔ وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کا ڈر سے سارا جسم کانپ رہا تھا، جو کہ بلاج کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ دعا سارے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے ابراہیم کے جن اسے دیکھ رہے ہوں اور وہ بلاج کے قریب آنے سے اسے ڈرا رہے تھے۔ مجھ سے دور رہیں، جائیں آپ یہاں سے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ بلاج کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے تھے۔ میں نے کہا نا تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے غصے سے دعا کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ دعا تو بلاج کے اس قدم سے مچل گئی تھی، وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اگر تم کہتی ہو کہ تم میری نہیں ہو تو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ وہ غم اور غصے سے اسے اٹھائے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ دور رہیں خان، لیکن بلاج اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ دعا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ اپنے خان کی قربت برداشت نہیں کر پائے گی۔ خان، ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، دعا، کوئی بھی نہیں۔
وہ اس پر جھک کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش چومنے لگا تھا۔ دعا آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم کو پتہ چل گیا تو وہ بلاج کو مار ہی نہ دے، لیکن بلاج اس کی گردن چوم رہا تھا کہ دعا نے بلاج کو دھکا دیا، لیکن بلاج 1 انچ بھی نہ ہلا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی دعا۔ دعا کو ایسے آنسو بہاتے دیکھ بلاج کو اپنی حرکت پر غصہ آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ سوری دعا، سوری پلیز۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور دعا کو بٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ گندے ہیں، آپ گندے ہیں خان، چھوڑے مجھے۔ بلاج نے ضبط سے لب میچے تھے، اس کا دل کر رہا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر کر دے۔ وہ کیا کرتا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے ایک دفعہ ماہی کے ساتھ جانا تھا۔ بلاج نے بڑے پیار سے دعا کے گلے میں پینڈنٹ پہنا دیا تھا۔ دعا، یہ تمہارے گلے سے الگ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بات تو مان سکتی ہو نا میری۔ دعا نے ادھر ادھر دیکھا کمرے میں اور پھر بلاج کو دیکھا اور پھر سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی خان، آپ میرے ہیں۔ وہ لیٹی اور پلٹ کر بلاج کے سینے سے لگ گئی۔ کل اس کے پاس آخری دن تھا، اس کے بعد نہ جانے یہ سکون ملے یا نہ ملے۔ بلاج نے بھی اس کی سسکیاں سنی تھی۔ اس نے دعا کے گرد بازو کا حصار بنایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح نوال اٹھی تو خود کو بازل کے حصار میں پایا۔ وہ آنکھیں کھول کر بازل کو دیکھنے لگی جو اسے پہلے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایسے تھی کہ نوال پھر سے شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے نہ دیکھو بازل، نوال نے گھورا۔ تو کیسے دیکھوں میں تمہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو نوال نے دور ہونا چاہا۔ نہ میری جان، اب یہ دوری بنانے کا کیا فائدہ؟ جب تم رات کو خود میرے پاس آئی تھی، میرے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ابھی بھی رکھو نا نوال، ابھی بھی رکھو نا۔ نوال تو اس کی بے باک باتیں سن کر لال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، بازل پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور بازل کے ہاتھوں کی گستاخیاں دیکھتے نوال تڑپ گئی تھی۔ اسے رات والی ٹون میں واپس آتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن بازل اب اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نوال نے تھک ہار کر اسے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ بازل اس کی خود سپردگی پر مسکرایا اور پھر اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ حور صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ داہم روم میں داخل ہوا۔ حور کو سر پکڑے دیکھ وہ جلدی سے اس کے پاس بیٹھا۔ حور، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ حور، آپ رو رہی تھی۔ میری حور، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اسے کب برداشت تھا کہ وہ روئے؟ وہ اپنی حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حور نے روتے ہوئے داہم کے سینے پر سر رکھا تھا۔ داہم نے حور کے گرد حصار باندھا۔ میری حور، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ داہم نے حور کا سر پر بوسہ دیا تھا، جس سے حور کو نہ جانے کیوں سکون ملا تھا۔ حور کے لب مسکان میں ڈھلے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ داہم کی محبت اس کے دل میں پہلے سے قدم رکھ چکی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ میڈیسن پھینکتی نہیں تھی۔ وہ اب داہم کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا اسے کچھ ہو گیا تو۔ اس سے پہلے کبھی کچھ اور سوچتی۔ داہم نے اس کے لونگ پر لب رکھے تھے۔ حور سکون سے آنکھیں موند گئی۔ میری حور، میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا کیسے وہ اس کی دل کی باتیں جان لیتا تھا۔ میں آپ کے دل کی ساری باتیں جان لیتا ہوں۔ اور حور کی آنکھیں اور کھول لی تھی۔ تم انسان ہی ہو نا؟ ہاں، کیوں میں انسان نہیں لگ رہا؟ نہیں، وہ بس ایسے ہی خجل ہوتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ چلیں آپ اٹھیں، ناشتہ کرنے نیچے آ جائیں۔ اوکے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور جب تک آپ کا داہم زندہ ہے اس کی حور کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ داہم ملک کا آپ سے وعدہ ہے۔ بلاج اٹھا اور جلدی سے ماہی کے کمرے میں گیا، جو کب سے بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ بلاج، کتنی دیر لگا دی تم نے؟
ماہی غصے میں بولی۔ ہاں وہ بس دعا کے ساتھ لیٹ گیا تھا، وہ پریشان تھی نا، پھر سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ چلو ماہی، چلو۔ ماہی اور بالاج نکل گئے تھے۔ وہ ابراہیم کے گھر پہنچے تھے اور کھڑکی سے کودے تھے۔ اف ماہی، کیا کیا کام کروا رہی ہو؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو جیل میں جائے گی، جیل ہو جائے گی، اور نیوز میں آئیں گے کہ بزنس ٹائکون بلاج خان کسی کے گھر کھڑکی کود کر چوری کرنے گیا تھا۔ اف بلاج، چپ کرو، کتنا بولتے ہو، جلدی سے اپنا کام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ابراہیم آ جائے، اور اگر ابراہیم قصوروار نہ ہوا تو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ماہی ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ماہی کو پورے گھر سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ بلاج کو بھی آج اس گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے دعا کی تصویر دیکھ کر دونوں کو کرنٹ لگا تھا۔ یہ دعا ہے، میری دعا۔ بلاج کی آنکھوں سے شعلے نکلے تھے۔ لیکن بلاج، یہ دعا نہیں، دیکھو اس کی آنکھیں کالی ہیں اور ہماری دعا کی نیلی۔ بلاج نے بھی اب آنکھوں پر غور کیا تھا۔ تو یہ کون ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ابراہیم کی بیوی ہوگی، یہ تو سیم ٹو سیم دعا کی طرح ہے۔ چلو دوسرے کمرے میں دیکھتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں گھر جا کر بات کریں گے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں جا پہنچے تھے۔ ماہی نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دیکھ کر دونوں کی چیخ نکلی تھی۔ سامنے ہی سارے کمرے میں کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی، خون کے پیالے پڑے تھے۔ میں کہتی تھی نا بلاج، تمہارا دوست کالا جادو کرتا ہے۔ ابراہیم تمہارا دوست کالا جادو کرتا ہے، اور وہ دعا کو اپنے بس میں کرنے کے لیے کالا جادو کر رہا ہے۔ اس کی اتنی ہمت کہ میری دعا کو مجھ سے دور کر رہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں بلاج، ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ماہی، یہ ثبوت کیا کم ہے؟ بلاج نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ ثبوت کم ہے۔ آج دعا کو اکیڈمی آنے دینا تاکہ وہ اپنا کھیل کھیلے اور ہم اسے پکڑ سکیں۔ اور اگر دعا کو کچھ ہوا تو؟ بلاج نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ وہ دونوں جلدی سے وہاں سے نکلے تھے، دروازہ کھلا چھوڑ کر نکلے تھے، اور یہاں وہ سب سے بڑی غلطی کر گئے تھے۔ دعا اٹھی تو اپنے پاس بلاج کو نہ پایا، پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی خان، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ نوال اٹھی تو دن کا 1 بج چکا تھا۔ اف، اتنی لیٹ! وہ یہ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی کہ گھر والے کیا سوچیں گے۔ کمینہ، بدتمیز، اتنی دیر لگا دی۔ وہ اسے تھپڑ مارتے جلدی سے اٹھی تھی۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے پانڈے، تم تو بہت مزے کی ہو، آج پھر نرم نرم گوشت کھانے کو ملا مجھے۔ اور گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج رات ان کی بہو ان کے پوتے پوتیوں کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ بے باکی سے بولتا نوال کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جلدی نکلنا پانڈے، پہلے ہی تم لیٹ کروا چکی ہو۔ اور اندر واش روم میں نوال پیچتاب کھا کر رہ گئی۔ ماہی اور بلاج گھر آئے تو دعا کو تیار ہوتے دیکھا تھا۔ آج بلاج کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی ہنی کو اپنے سینے میں کہیں چھپا لے۔ اگر آج وہ چلی گئی تو وہ اسے کھو دے گا۔ وہ کیا کرے، دعا کو جانے دے یا نہ جانے دے، کیونکہ وہ ابراہیم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس نے ابراہیم کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ ایک دفعہ اسے سب کرتے دیکھ لے، اسے اپنے ہاتھوں سے مارے گا۔ دعا نے خان کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلاج نے آگے بڑھتے دعا کو سینے سے لگایا تھا۔ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں دعا، پلیز ابھی بھی مجھے بتا دو، کوئی پریشانی ہے؟ دعا جلدی سے بلاج سے دور ہوئی تھی، اسے جلدی اکیڈمی جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم کچھ کرے، وہ اس سے الگ ہوتی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ بلاج نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا، کرب سے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ ماہی کے پاس چلا گیا اور آگے کا پلان کرنے لگا۔ ابراہیم گھر آیا تو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ پہلے حیران ہوا
اور پھر آنکھیں بند کر کے مسکرایا تھا۔ کھیل کھیلنے میں مزہ آئے گا بالاج خان۔ وہ کل کا کام اب آج کرنے والا تھا۔ اسے بابا کی بات یاد آئی کہ وہ آخری موقع ہے دعا کو اپنا بنانے کا، ورنہ وہ اپنی جان کھو دے گا۔ ماہی اور بلاج کچھ دیر بعد ابراہیم کے گھر جانے والے تھے کہ اسے دعا کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ان کا کھیل الٹا پڑنے والا ہے۔ نوال اور بازل نیچے گئے تو شفق دونوں کے چہروں پر رونق کو دیکھتی بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگے کا سفر طے کر چکے ہیں۔ جیتے رہو میرے دونوں بچوں، شفق نے دعا دی تو نوال شرما گئی۔ اب بس جلدی سے مجھے پوتا پوتی چاہیے، شفق نے شرارت سے کہا تو نوال ہڑبڑا گئی۔ آنٹی اب آپ تنگ تو مت کریں، نوال نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بازل اور شفق کا کہکا گونجا تھا۔ آج اس نے اپنے ہاتھوں سے بازل کی پسند کا قیمہ مٹر بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شفق سے سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ داہم گھر سے باہر نکلا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ادھر بیٹھی حور جو موبائل یوز کر رہی تھی، اس کے دل میں کچھ ہوا تھا جیسے کوئی اپنا تکلیف میں ہو۔ ماہی حور کو پہلی ہی دانش کے بارے میں بتا چکی تھی کہ دانش کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ بہت پریشان بھی ہوئی تھی، لیکن ماہی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ دانش کی پریشانی سے آزاد تھی۔ اسے دانش کا بیٹا دیکھنے کی بہت چاہ تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ داہم کو اچھا نہیں لگے گا دانش کے بارے میں بات کرنا، اسی لیے اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ابھی اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ اس نے داہم کو کال کی تھی۔ داہم نے کال نہیں اٹھائی۔ حور اور زیادہ پریشان ہوئی تھی، لیکن احمد کو ہاسپٹل سے کال آ چکی تھی۔ جلدی سے تانیہ اور حور کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ حور کا دل زور سے کسی خوف کے تحت دھڑکا تھا۔ ابھی تو وہ داہم کو چاہنے لگی تھی، ابھی اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، وہ کیا کرے؟ وہ تانیہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماہی اور بلاج دونوں ہی ابراہیم کے گھر گئے تھے، لیکن اندر ابراہیم کو اکیلے بیٹھے دیکھ دونوں ہی پریشان ہوئے تھے۔ ارے بلاج تم؟ ابراہیم حیران ہوتا اٹھا تھا۔ دعا کہاں ہے ابراہیم؟ بلاج نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا دعا کہاں ہے؟ وہی تو میں تمہیں پوچھنے والا تھا۔ دعا آج اکیڈمی نہیں آئی؟ کیا بکواس ہے، میں نے خود اسے اکیڈمی بھیجا ہے۔ لیکن وہ یہاں نہیں آئی، دیکھ لو۔ بلاج نے ماہی کی طرف دیکھا جو بہت پریشان تھی۔ ارے بلاج چھوڑو ابراہیم کو۔ سوری ابراہیم، وہ دعا کے معاملے میں بہت خراب بندہ ہے، کسی کی جان بھی لے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ ماہی نے ابراہیم کو بہت کچھ سمجھانا چاہا، جسے سمجھتے ابراہیم کے چہرے پر اسرار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جی میں سمجھ گیا، لیکن دعا کہاں جا سکتی ہے؟ ابراہیم بھی پریشان ہوا تھا۔ چلو بلاج، ہمیں دعا کو ڈھونڈنا ہے، ماہی نے بلاج کو کہا تو وہ ماہی کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ پیچھے سے ابراہیم مسکرایا تھا۔ بلاج خان، تم اب اپنی دعا کو بھول جاؤ، وہ تمہیں اب کبھی نہیں ملے گی، وہ میری بیا بن کر رہے گی، میری بیلا۔ بیا نہیں، بیلا، سوری۔ ہاں ہاں ہاں، میں آ رہا ہوں دعا، آج ہی تمہیں اپنا بناؤں گا۔ اور وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں تو چلا اپنی بیلا کے پاس۔ بالآخر بہت صبر کے بعد ڈاکٹروں نے آ کر داہم کو خطرے سے باہر بتایا تھا، اور حور کے منہ سے شکر اللہ کا لفظ نکلا تھا۔ تانیہ تو رونے لگ گئی تھی۔ آنٹی اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھو تو سب ٹھیک ہے۔ حور نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ داہم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ وہاں ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داہم کو ہوش آ